अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद अगर मैं कुछ ले जनाब बड़ा ज़बरदस्त किस्म की हंगामा की सूरत हाल डेवलप हो रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वो मुज़ाकरात जो मंगल के रोज़ मुलतवी किए गए थे उन मुज़ाकरात को ख़त्म करने के बारे में हतमी फ़ैसले का आज ऐलान मुतवक्के है। और इस हवाले से ज़मान पार्क के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की तरफ से एक अहम तरीन इजलास भी तलब कर लिया गया है। सवाल है इस सिचुएशन में कि जनाब मुज़ाकरात को ख़त्म करने की इतनी ज़्यादा जल्दी क्यों है और क्या इसके लिए कल रात को ज़हूर लाई रोड पर चौधरी परवेज रईस साहब की रिहाइशगाह पर होने वाले पुलिस कार्रवाई को जवाज बनाया जाएगा या इसके पीछे कुछ और मकासद भी हैं। और अगर ये तमाम चीज़ों का हमने जायज़ा लेना है, अगर हमने इन तमाम वाक़यात के जो हकीकी वजूहात हैं उनको तलाश करना है, तो फिर हमें गुफ्तगू के सिलसिले को बिल्कुल वैसे ही उसी मुकाम से जोड़ना पड़ेगा जहां पर हमने कल इस गुफ्तगू को रोका था। क्योंकि ये कंटिन्यूटी को अगर हम बरकरार रख पाएंगे तो उसके बाद ही हम यकीनी तौर पर किसी हतमी जो राय है वहां तक पहुंच सकेंगे। क्योंकि कल रात को आखिरी वीलॉग जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया था उसके अंदर मैंने आपको जो इस वक्त खित्ते के अंदर होने वाली डेवलपमेंट्स है उससे आपको आगाह किया था। और फिर मैंने आपको जो आखिरी मेरी लाइंस थी गुफ्तगू की वो कुछ इस तरह की थी कि जनाब अब हमें इस मौके पर जायजा लेना पड़ेगा कि ये अचानक जो सरगर्मियां डेवलप हो गई हैं खित्ते में, इन सरगर्मियों की वजूहात क्या है और वो क्या वजूहात हैं जिसने अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम को मजबूर कर दिया कि वो आधी रात को फवाद चौधरी साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं और इमरान खान साहब की बिहाफ पर जाकर अमेरिकी सफारत खाने के दौरे भी करते रहे हैं और डिग्गियों में छुप कर वहां पर जाते रहे हैं। वहां पर उनको इस बात की जरूरत क्यों पेश आई कि वो फवाद चौधरी के साथ इस हंगामी मुलाकात कर सके और उस हंगामी मुलाकात के बाद सुबह उसकी जो ब्रीफिंग है वो दी गई इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहां पर इमरान खान साहब ने फवाद चौधरी साहब के साथ बड़ी तवील कानाफूसी की और उसी कानाफूसी के नतीजे में इमरान खान साहब की तरफ से ये बात सामने आई कि जनाब ये कंपनी नहीं चलेगी और मैंने फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी को कह दिया है कि अगर हुकूमत मई के अंदर असम्बलियां डिसॉल्व करने की तारीख नहीं देती या मई के अंदर असम्बलियां डिसॉल्व नहीं करती तो उनके साथ बातचीत को जारी रखने का कोई फायदा नहीं। इसका मतलब ये है कि ये जो गेम इस वक्त चल रही है वो खेल सियासी नहीं है, वो पाकिस्तान की गेम नहीं है, वो यहाँ से आगे की है। और इस वाले से जो गवादर से काशगर रेलवे ट्रैक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस का मिला। ये कहानी यहाँ पर रुकती नहीं है क्योंकि उसके बाद एक डेवलपमेंट और होती है। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त भी इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत ही हाई लेवल इजलास जारी है, वजारत खजाना का इजलास है और उसके साथ साथ जो दीगर मिनिस्ट्रीज हैं वो भी खासतौर पर पावर सेक्टर की और पेट्रोलियम सेक्टर की ये जो मिनिस्ट्रीज हैं ये इस वक्त सर जोड़ के बैठी हैं और मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू करी है। और ख़ास तौर पर ये जो इजलास है जिसका मैं भी आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ जो इस्लामाबाद में जारी है उसकी रेलिवेंस इस वजह से है कि जो सऊदी अरब पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने जा रहा है, जिसके बारे में नवाज शरीफ साहब के साथ दौरे सऊदी अरब में बातचीत भी मोहम्मद बिन सलमान साहब ने इन्हीं प्रोजेक्ट्स के हवाले से। उसके बाद यहाँ पर जो ताकतवर तरीन शख्सियत और यकीनी तौर पर वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब से के अलावा और कोई नहीं हो सकती, उनके साथ राब्ता किया और यहाँ पर जो ये तेज रफ्तार डेवलपमेंट्स हैं उस पर उनको एतमाद मिल गया। अब एक जानिब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चाइना में बैठकर जो नया इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं इस खित्ते को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए और चाइना को एक नई सुपर पावर के तौर पर इमर्ज करने के लिए वहां पर बैठकर एक अहम तरीन गुफ्तगू हो रही है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद के अंदर एक अहम तरीन इजलास जहां पर वजीर खजाना इसहाक डार साहब मौजूद है, वजीर पेट्रोलियम मौजूद है, वजीर तवानाई मौजूद है और इन तीनों मिनिस्ट्रीज के हाई ऑफिशियल्स मौजूद हैं। ये वहां पर बैठकर आज के दिन जहां पर सरकारी छुट्टी है वो वहां पर बैठकर कर्ज नहीं मांग रहे। इसका मतलब ये है कि कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट किस हवाले से? इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जनाब सऊदी अरब की तरफ से यहाँ पर 10 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी करने के लिए, और सरमायाकारी करने के लिए जो जगह है वो है गवादर के अंदर सऊदी अरेबिया क्या करने जा रहा है? सऊदी अरेबिया वहां पर एक ऑयल रिफाइनरी को नष्ट करने जा रहा है
اور اس آئل ریفائنری کے تنصیب کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پر جو مختلف جگہوں پر جو ہکپس آتے ہیں، یہاں پر جو مختلف جگہ پر ریڈ ٹیپنگ ہوتی ہے ان کو روکا جائے. اور ابھی یہ جو اجلاس ہے، اس اجلاس کے اندر جو سعودی انویسٹمنٹ ہے اس کو پروٹیکشن دینے کے لیے اور اس سعودی انویسٹمنٹ کو پاکستان میں لانے کے لیے، انشور کرنے کے لیے جو تمام تر اقدامات ہیں وہ لیے جائیں گے. اب ایک جانب چائنا ہے جو $58 بلین کی انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے، اور آلدو اس بات کے باوجود کہ انیشلی نواز شریف صاحب کے دور میں جب سی پیک کو فائنلائز کیا جا رہا تھا اس وقت بھی گوادر خنجرہ اس وقت تک یہ ٹریک بچھانے کا ایک منصوبہ بنایا گیا تھا اور $20 ارب اس کا تخمینہ لگایا گیا تھا. لیکن 2018 سے جن لوگوں کو تبدیلی کا بخار چڑھا ہوا تھا، جن لوگوں کو تبدیلی بہت زور سے آئی ہوئی تھی، ان تمام لوگوں کی طرف سے لیے جانے والے جو انیشیٹوز تھے، اس کے بعد پھر اس تبدیلی کے عمل کو کسی نہ کسی جگہ پر اس تبدیلی نے پاکستان کی ترقی کی راستے کو جو ہے وہ اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی، اور تبدیلی کے چکروں کے اندر پاکستان اپنے بہت سارے قریبی دوستوں سے نہ صرف محروم ہوا بلکہ اس کے بعد یہ سفر تعطل کا بھی شکار ہوا. اب اس وقت جو منصوبہ جس کی منظوری دی گئی تھی وہ $20 ارب کی تھی، لیکن اس کے بعد اب وہ منصوبہ $58 ارب پر چلا گیا، $58 بلین. یعنی اس منصوبے کی کاسٹ کے اندر 108% کا اضافہ ہوگا، یعنی وہ دگنے سے آگے بڑھ گئی. لیکن اس کے باوجود چائنیز گورنمنٹ یہ منصوبہ شروع کرنے کے لیے تیار ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس منصوبے کے ذریعے جو اوریجنل ان کا جو منصوبہ ہے، یعنی جو ان کے پریورٹیز ہیں، یہ اس سے چیپر رہے گا. یہ ایک رپورٹ ہے جو اس فیزیبلٹی تیار کرنے والی کمپنی کی طرف سے چائنیز گورنمنٹ کو جا چکی ہے. اب ایک جانب چائنیز انویسٹمنٹ ہے جو پاکستان آنے کے لیے تیار ہے، ایک جانب سعودی انویسٹمنٹ ہے جو پاکستان آنے کے لیے تیار ہے، اور اس دوران پاکستان ایک ایسے کراس روڈ پر آ کے کھڑا ہے جہاں پر ایک راستہ جاتا ہے پراسپیرٹی کی طرف اور دوسرا راستہ جاتا ہے ڈیفالٹ کی طرف. اور اب انہی دو راستوں میں سے پاکستان نے ایک راستے کا انتخاب کرنا ہے، اور بلا شبہ جو قیادت ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی، وہ پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف تو جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، وہ پاکستان کو پراسپیرٹی اور ترقی کی طرف جاتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن ایسے کچھ لوگ، ایسی کچھ قوتیں موجود ہیں جو پاکستان کو ترقی کی شاہراہ پر جانے کی بجائے ڈیفالٹ کی شاہراہ پر جاتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جیسے جیسے کچھ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں ان کے جو تیور ہے وہ بدلتے جا رہے ہیں. اگر IMF ہم کو ہمارے ساتھ تمام تر جو شرائط ہے وہ پوری کرنے کے باوجود پیسے نہیں دے رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے جناب کہ وہاں پر کچھ نہ کچھ امریکی انفلوئنس موجود ہے. اب امریکی انفلوئنس موجود ہے، اور امریکی انفلوئنس سے انکار ممکن نہیں ہے، کیونکہ اگر امریکی انفلوئنس نہ ہوتا تو IMF کی طرف سے جو شرائط ہیں ان کے پورے ہونے کے باوجود پاکستان کو پیسے مل چکے ہوتے. پیسے نہ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی لیول پر امریکہ اس گیم کے اندر موجود ہے، اور امریکہ کو اس بات کا نہایت شدت سے اندازہ ہے کہ پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن افغانستان، ایران اور چائنا کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور پاکستان کا امریکی کیمپ سے باہر نکلنا کسی بھی صورت موجودہ حالات میں امریکہ کو قابل قبول نہیں ہے. لہٰذا اگر پاکستان کے اندر موجودہ رجیم، چاہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے چاہے وہ پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے، اگر یہ دونوں انٹیکٹ رہتے ہیں تو پاکستان امریکی کیمپ میں سے نکل کر چائنیز کیمپ اور رشین کیمپ میں چلا جائے گا، اور اس کا بالواسطہ نقصان یقینی طور پر امریکہ کو ہوگا. لہٰذا یہاں پر موجود ان کے جو اپنے جو ٹاؤٹس ہیں جو اس وقت امریکہ کی گیم کر رہے ہیں اور کھلے بندوں کر رہے ہیں، کیونکہ امریکہ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ وہی عمران خان ہیں جنہوں نے گوادر پورٹ کو ڈس فنکشنل کرنے کے لیے $20 ملین کی رشوت کو وصول کر لیا تھا. لہٰذا ان کے نزدیک اب اس بات کا کوئی معنی نہیں رکھتا کہ عمران خان کو کیسے خریدنا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان بکنے کے لیے تیار ہے، اور ان کو اس بارے میں بھی اندازہ ہے کہ عمران خان صرف اور صرف اقتدار کا بھوکا ہے. اگر اس کو اقتدار کی کرسی مل جائے گی تو اس کے بعد وہ ہمارے کسی کام کے اندر رکھنا اندازی نہیں کرے گا. اور یہ وجہ ہے کہ آدھی رات کو ڈونلڈ بلوم اٹھتے ہیں اور جا کر فواد چودھری سے ملتے ہیں. اور اس کے باوجود اگر یہ والی ڈیولپمنٹ سامنے آ جاتی ہے جس کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں کہ سعودی عربیہ
کے واضح ہونے کے باوجود کہ اس وقت ایک اجلاس ہے جو جاری ہے وزیر اعظم کی کابینہ کمیٹی برائے توانائی کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی انویسٹمنٹ کا راہ ہموار کرنے کے لیے نئی پالیسی کو تیار کیا جا رہا ہے، تاکہ یہ جو سعودی آئل ریفائنری لگ رہی ہے اور ان آئل ریفائنریاں جو پاکستان کے اندر آلریڈی موجود ہیں، اس سے ان کی کیپیسٹی کے اندر بھی اضافہ ہوگا، اور ان کی کیپیسٹیز میں اضافہ کرنے کے لیے وہ تمام آئل ریفائنریز جو 5 موجود ہیں ان کے اوپر بھی $5 بلین کی انویسٹمنٹ کی جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی انویسٹمنٹ صرف $10 بلین تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ یہ تقریباً $15 بلین تک آ جائے گی، اور اس کے راستے میں رکاوٹ قائم کرنا یا رکاوٹیں کھڑی کرنا وہ اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے، اور اس کے لیے یہاں پر امن و امان کی صورتحال کو ڈیولپ کرنا وہ بھی سب سے زیادہ ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس جو انویسٹمنٹ ہے اس کا راستہ روکنے کے لیے جو ماحول ہے اس کو بنانا ضروری ہے۔ اور وہ ماحول کیسے بنے گا؟ ماحول یقینی طور پر بنے گا جب عمران خان صاحب سڑکوں پر آئیں گے۔ اب عمران خان صاحب کو سڑکوں پر آنے کے لیے کیا چیز چاہیے؟ نمبر 1، ان کو ایک واضح ورڈکٹ چاہیے سپریم کورٹ آف پاکستان کی کہ جناب موجودہ حکومت سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے ایبروگیشن آف دی کانسٹیٹیوشن ہوئی ہے، اور کانسٹیٹیوشن کی اس وائلیشن کے اوپر سڑکوں پر نکلنا سب سے زیادہ ضروری ہے، اور عمران خان صاحب کل اس بات کا اشارہ دے چکے ہیں۔ دوسری جانب کچھ ایسا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ماحول تشکیل دینا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، جس کی ایک مثال ہمیں کل نظر آئی لاہور میں چودھری ظہور الہی پیلس کے اوپر کیے جانے والی کارروائی میں۔ اب یہ کارروائی یقینی طور پر قابل مذمت ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں۔ چودھری پرویز الہی صاحب کے بارے میں میری رائے کیا ہے، چودھری مونس الہی صاحب کے بارے میں میری رائے کیا ہے، وہ ان سائٹ دیکھنے والے میرے ریگولر ویورز بخوبی جانتے ہیں، لیکن کسی کے گھر میں چادر اور چار دیواری کا جو تقدس ہے اس کو پامال کرنا کسی بھی صورت جو ہے اس کی پذیرائی نہیں کی جا سکتی، اور خاص طور پر چودھری پرویز الہی صاحب سے آپ سیاسی اختلاف 100 مرتبہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ وہی چودھری پرویز الہی صاحب ہیں جن کے دور کے اندر پنجاب میں کم از کم، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں جن کے ساتھ ان کے بے شمار اختلافات ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نواز شریف صاحب یا ان کی فیملی کے بارے میں کسی طرح کی کوئی نیگیٹو کارروائی نہیں کی، بلکہ حمزہ شہباز صاحب کی انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے دیکھ بھال بھی کی تھی۔ اینی ویز، لیکن اس کے باوجود ان کے گھر پہ حملہ ہو جاتا ہے، اور پولیس کارروائی ہو جاتی ہے، اور خاص طور پر اس موقع پہ ہو جاتی ہے جب انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے جو بیل بیفور اریسٹ ہے وہ بھی کروائی ہوتی ہے، اور اسی مقدمے میں کروائی ہوتی ہے جس مقدمے میں اینٹی کرپشن نے چھاپا مارا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور کے اندر جو اس وقت کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہیں وہ بھی چودھری خاندان کے ساتھ ان کی بھی ایک قربت موجود ہے۔ اس سب کے باوجود اگر ظہور الہی پیلس پر کارروائی ہوتی ہے تو یہ صرف پولیٹیکل کارروائی نہیں ہے، یہ بات بالکل طے ہے کہ یہ پولیٹیکل کارروائی نہیں ہے، اس کا تعلق بھی کسی نہ کسی جگہ پر جا کر کسی نہ کسی ہڈن ایجنڈے سے ملتا ہے۔ اب چونکہ عمران خان صاحب خود اس بارے میں رائے دے چکے ہیں مور دین ونس کہ ان کے بہت ساری جگہوں پر اب بھی کنیکشنز موجود ہیں اور ان کو اندر کی بڑی ٹھوس قسم کی خبریں ملتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کے گھر پر ہونے والی کارروائی کا اگر ایک پہلو یہ ہے کہ جناب چودھری پرویز الہی صاحب کو شکنجے کے گرد شکنجہ ٹائٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو دوسرا پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سسٹم میں موجود عمران خان کے سہولت کاروں نے یہ کارروائی اس وجہ سے کی کہ عمران خان کو سڑکوں پر آنے کا موقع مل سکے، عمران خان کو سڑکوں پر آنے کا موقع مل سکے تاکہ اس وقت جو وے آف پراسپیرٹی ہے اس وے آف پراسپیرٹی کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈیمیج کیا جا سکے اور عمران خان کے اقتدار میں آنے کا راستہ ہموار کیا جا سکے، اور اس کے نتیجے میں وہ امریکی ایجنڈا جس کی تکمیل کے لیے ڈونلڈ بلوم آدھی رات کو فواد چودھری صاحب کے گھر جاتے ہیں اس کو آگے پہنچایا جا سکے، کیونکہ یہ سب چیزیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، یہ جو چل رہی ہیں یہ سادہ نہیں ہیں، ان کا تعلق کسی نہ کسی جگہ پر جا کر پاکستان کے اندر حکومت اور اقتدار سے ملتا ہے۔ اب اس سچویشن کے اندر آپ مجھے سمپل ایک سوال ہے جس کا مجھے جواب تلاش کرنا ہے، کیا پاکستان کسی کے لیے بھی یا کسی کی سیاسی خواہشات کی تکمیل کے لیے کوئی تجربہ گاہ ہے؟ یقینی طور پر نہیں۔ پاکستان کے عوام کی کیا قسمت کے اندر یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ انہوں نے
یہ جو جبر ہے اس کا سامنا کرنا ہے؟ یقینی طور پر نہیں۔ کیا پاکستان کی عوام کے نصیب میں صرف قربانی دینا لکھ دی گئی ہے؟ قطعی طور پر نہیں۔ کیا پاکستان کی عوام کسی بھی سیاسی طالع آزماں کی سیاسی جستجو یا سیاسی کارروائیوں کے لیے صرف اور صرف ایندھن بننا کے لیے ان کا نصیب رہ گیا ہے؟ یقینی طور پر نہیں۔ اور اگر ان سب کا جواب نہیں ہے تو پاکستان کے عوام کو ترقی کی راہ پر گامزن ہونے کا اتنا ہی حق ہے جتنا عمران خان کو ٹکٹیں بیچ کر زمان پارک کی بیسمنٹ کو بھرنے کا حق ہے۔ یہ اتنا ہی حق ہے پاکستان کے عوام کو کہ وہ ان کے جو بچے ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے وہ بھی اگر اس وقت 2,85,000 روپے کے مقروض ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے کہیں نہ کہیں غلطی ہوئی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ حالات میں قدرت ہمیں ایک موقع دے رہی ہے کہ اپنے آپ کو درست راستے پر ڈال لیں۔ درست راستہ ہے ترقی کا، اور درست راستہ ہے امریکہ سے اس وقت جان چھڑا کر چائنیز کیمپ میں جانے کا، اور یہ وہی کیمپ ہے جہاں پر اس وقت سعودی عربیہ بھی موجود ہے، رشیا بھی موجود ہے، حافظ صاحب بھی موجود ہیں، اور چاچو بھی موجود ہیں، اور تمام ہماری پولیٹیکل ایلیٹ موجود ہے۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ترقی کے سفر کے اندر ہم سب کو ایک ہو کر اس کے لیے جستجو کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ہم ایک ہو کر جستجو نہیں کریں گے تو پھر ترقی کا سفر برے طریقے سے متاثر ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں نے کل آپ کو اس بارے میں آگاہ کیا تھا کہ وہ جہاز جو آج رات کو یا کل صبح لینڈ کرنے والا ہے چکلالہ ایئرپورٹ پر، اس کے لینڈ ہونے کے بعد ڈنڈا ہاتھ میں ہوگا، اور اس کے بعد جو بھی ترقی کے سفر کے اندر رخنہ اندازی کرنے کی کوشش کرے گا اس کا مستقبل یا تو جیل ہوگا یا اس کو مکمل طور پر آئسولیٹ کر دیا جائے گا۔ اس کے لیے راستہ جو مرضی اختیار کیا جائے، چاہے پولیٹیکل سسٹم کو لپیٹنے کا بھی آپشن استعمال کرنا پڑے، تو اس کے اوپر بھی کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ یہ بہت امپورٹنٹ انفارمیشن ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور اس کا جو اگلا ایک عمل ہے یقینی طور پر، یہ چونکہ ایک کنٹینیوٹی ہے، لہٰذا کچھ اور ڈیٹیلز ہیں جو میں آپ کے ساتھ بہت جلد انشاءاللہ شیئر کروں گا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔